अस्सलाम वालेकुम। सैमरिश स्टॉक पे आपको खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं अपने नावल सराब की एपिसोड 9 की तरफ, जिसके राइटर हैं अक्सा मोहम्मदी। वो मेरा वहाँ कोई काम नहीं था इसलिए आ गई, फजर ने हिचकिचाते हुए बोला था। शहरयार ने गुस्से से एक हाथ फजर की टेबल पर रखा और दूसरा हाथ उसकी चेयर पर रखा और उसकी सुनहरी आंखों में अपनी भूरी आंखें गाड़ दी। आपका काम ये है कि आप हर जगह मेरे साथ रहेंगी, शहरयार ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा था। फजर तो उसके इस अमल पर शौक थी। यस सर, वो मुश्किल बोल पाई थी। शहरयार पीछे को हुआ तो उसकी अटकी सांस बहाल हो गई थी। और ऑफिस साफ़ करके जाइएगा। फजर ने बेख्तियार अपना सर हाथों में पकड़ा था और उसकी इस हरकत पर शहरयार के लब मुस्कुराहट में ढले थे। CS डिपार्टमेंट की पहली क्लास में मौत जैसा सन्नाटा था। लम्हे लम्हे बाद प्रोफेसर अब्दुल वहीद की गरजदार आवाज़ पूरी क्लास में गूंजती। सब कुछ हमेशा की तरह ही था, लेकिन जो चीज़ बदली थी वो ये थी कि इखलास, जो पहले फ्रंट सीट पर बैठती, आज लास्ट सीट पर बैठी थी। क्योंकि बकौल फजर, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हो और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हो तो जितना हो सके उसके सामने मत जाएं। तो आज इखलास वही कर रही थी। क्लास, मैंने तुम लोगों की अब तक की परफॉर्मेंस को देखकर तुम लोगों की टीम्स बनाई हैं। हर टीम में 3 मेंबर होंगे, ब्राइट माइंडेड, एवरेज माइंडेड और नील। प्रोफेसर अब्दुल वहीद की भारी आवाज़ गूंजी थी। इखलास के साथ हिना थी और बदकिस्मती से शावेज़ भी उसी के ग्रुप में था। और शावेज़ को प्रोफेसर इतने अरसे में पहली बार अच्छे लगे थे। उसके दिल से उनके लिए दुआ निकली थी। क्लास ख़त्म होते ही शावेज़ क्लास से निकलने ही वाला था कि सामने से उसे सारा आती दिखाई दी। उसने बेख्तियार मुंह छुपाना चाहा, लेकिन सारा ने उसे देख लिया था। हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था, सारा ने मसनूई खफगी के साथ कहा था। वो एक काम नकूश लड़की थी, लेकिन मेकअप से भरे मसनूई चेहरे के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, वो दरअसल मेरा प्लान बदल गया था। शावेज़ ने इंतहाई मासूमियत से एक और झूठ बोला था। तुम यहाँ कैसे? शावेज़ ने जबरन मुस्कुराते हुए पूछा था। हलीमा आंटी ने बताया कि तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया है, तो मैंने भी यही एडमिशन ले लिया। और उसकी एडमिशन वाली बात पर शावेज़ को खांसी का दौरा पड़ा था। व्हाट हैपन बेबी, क्या हुआ? तुम्हें पानी चाहिए? सारा ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। वो ऐसे खड़े थे कि सारा और शावेज़ इखलास से ज़रा फासले पर ही खड़े थे, इसलिए इखलास बआसानी उनकी बातें सुन सकती थी, गो कि वो सुन नहीं रही थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पानी, शावेज़ मुश्किल खांसी के दरमियान में बोला था। ओए लड़की, मुझे अपने पानी का बोतल दो। इखलास जो पानी पी रही थी उसकी बात पर ठटकी थी, लेकिन फिर बहस का इरादा तर्क करके पानी की बोतल उसे थमाई। सारा ने बोतल शावेज़ की तरफ बढ़ाई थी। उसने एक नज़र इस स्याह आंखों वाली मगरूर शहज़ादी को देखा था और फिर सारा के हाथ से बोतल ले ली थी, लेकिन पानी पीने के बाद उसने वो बोतल अपने पास ही रख ली थी। ओके बेबी, बाय, कल मिलेंगे। सारा ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से शावेज़ को हक किया था। सारा की हरकत इखलास ने भी देख ली थी, लेकिन फिर फ़ौरन नज़रें झुका गई थी और ये लम्हा नीली आंखों ने बहुत अच्छी तरह नोट किया था। सारा वहाँ से चली गई थी। शावेज़ आगे बढ़कर इखलास के पास आया था और उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया था। आज आप यहाँ क्यों बैठी हैं? शावेज़ ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से कहा था। पता नहीं उससे आंखों ने क्या जादू किया था कि वो हर बार अपनी इंसल्ट कराने आ जाता। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिल गई? इखलास ने जाने किस सोच के तहत उससे यह सवाल किया था। क्यों, कि आपको मेरा इससे बात करना बुरा लगा? शावेज़ ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा था। वैसे आप खुशफहमियाँ बहुत पालते हैं। इखलास ने अब की आंखें उठाकर उसे देखा था और उसके इस तरह देखने पर शावेज़ के दिल ने एक बीट मिस की थी। पहले नहीं थी, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही पालनी शुरू की हैं। शावेज़ ने ज़ोमैनी बात की थी। अच्छा होगा ना पालें, वरना बहुत पछताएंगे, इखलास कहकर आगे बढ़ गई थी और पीछे शावेज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। आज पहली बार इखलास ने उससे नॉर्मल अंदाज में बात की थी। जश्न तो बनता था। फजर थकी थकी ऑफिस से घर आई थी क्योंकि उस जालिम ने उससे पूरा ऑफिस साफ़ करवाया था। लेकिन जैसे ही वो दाखिल हुई, सामने मोईज़ और फ़ाहरा बेगम को देखकर उसके कदम ठटके थे। अरे देखो, फजर भी आ गई, उसके सामने ही बात कर देते हैं, फ़ाहरा बेगम ने बनावटी मोहब्बत से कहा था। फजर सलाम करके खामोशी से सोफ़े पर बैठ गई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था ये लोग किस बारे में बात करने आए हैं। फजर, हमने अगले हफ्ते तुम्हारी और मोईज़ की शादी तय की है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सादिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा था। नहीं अम्मी, मुझे क्या एतराज़ होगा, जैसे आप और खाला को ठीक लगे।
فجر نے نظریں جھکا کر بے دلی سے کہا تھا، جیسے اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر لیا تھا اور وہ جانتی تھی اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ فجر اٹھ گئی اور یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا مانگے، کیونکہ اگر اپنی خوشی مانگتی تو اس کی ماں خوش نہ رہتی، اور اگر ماں کی خوشی مانگتی تو وہ خوش نہ رہتی۔ وہ کئی دیر تک اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ وہ اپنے آنسو بھی صاف نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کسی اور دنیا ہی میں کھوئی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، جہاں پہلے سے ہی اخلاص اور سعدیہ بیگم کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم باہر نکل گئی تھیں اور اخلاص کو موقع مل گیا تھا۔ وہ جلدی سے فجر کی طرف گھومی تھی۔ ابھی یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اخلاص نے ناپسندیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ لوگ میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئے ہیں۔ فجر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا اپی؟ اور آپ نے منع نہیں کیا؟ اخلاص کے سر پر تو گویا ساتواں آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ فجر اور معیز کے منگنی سے صرف سعدیہ بیگم ہی خوش تھیں۔ نہیں گڑیا، میں نے اپنے دل کو سمجھا دیا ہے، بہتر ہوگا کہ تم بھی سمجھ جاؤ۔ فجر نے اپنا لہجہ مضبوط رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ افندی ولا میں رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہال میں شاویز حلیمہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ شہریار کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے شاویز؟ آج تم اتنے اچھے موڈ میں ہو، خیریت؟ حلیمہ بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا۔ بس کیا بتاؤں ماما، آج کسی نے کرم نوازی کی ہے، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا میں اس کسی کا نام جان سکتی ہوں؟ حلیمہ بیگم نے اصرار کیا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ شاویز نے پہلے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نہیں ماما، ابھی نہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، شاویز نے فوراً نفی کی تھی۔ اچھا جی، تو کرم نوازی تو بتا ہی سکتے ہیں، حلیمہ نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ماما آپ کو پتہ ہے آج اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات کی ہے، شاویز بچوں کی طرح پرجوش ہو کر بتا رہا تھا، اور حلیمہ بیگم اپنے بیٹے کی معصومیت دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ پھر تو میں دعا کروں گی کہ وہ ہر روز تم سے سیدھے منہ بات کیا کرے، تاکہ تم خوش رہا کرو، حلیمہ بیگم نے شوق سے کہا تھا۔ ہائے ماما، کیا آپ کو اپنا بیٹا زندہ نہیں پسند؟ شاویز نے شوخی مارتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پر حلیمہ بیگم کا قہقہ پورے ہال میں گونجا تھا۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج آج نہیں نکلا تھا، جس کی وجہ سے آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ فجر آج لیٹ آنکھ کھلی تھی، کیونکہ کل فاہرہ بیگم کے آنے کی وجہ سے وہ لیٹ سوئی تھی۔ اوہ میرے اللہ، یہ تو 10 بج گئے اور آفس 8 بجے کھلتا ہے۔ اس نے بے اختیار سر پکڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ حلق میرے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر بیڈ سے اٹھی اور جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ السلام علیکم امی، میں آفس جا رہی ہوں، فجر نے جلدی میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام فجر، اور تم اپنے باس سے چھٹیاں بھی مانگ لینا، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے اسے پھر سے شادی والی بات یاد دلائی تھی، اور اس بات پر فجر کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اس سے آفس، شہریار، سزا سب بھول گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکلی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد فجر شہریار کے آفس میں داخل ہوئی تھی، اور اس کی توقع کے مطابق وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ مس فجر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ لیٹ ہیں؟ شہریار نے اپنی عزلی مغرور لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ یس سر، فجر نے جھکی آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہے، وہ بھی اس شخص سے جو صرف جائیداد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کیوں لیٹ ہیں مس فجر؟ شہریار نے ایک اور سوال کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا فجر اس سے بات کرے۔ خیر بات تو وہ کرتی نہیں، صرف لڑتی ہی تھی، لیکن آج وہ یہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، فجر نے اسی طرح جھکی نظر سے کہا تھا۔ شہریار کو اس کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شہریار نے زور سے ایک ہاتھ میز پر مارا اور اٹھ گیا تھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ یور اپالوجی ڈیم اٹ، آئی وانٹ ریزن، شہریار غصے سے دہاڑا تھا۔ ایپیسوڈ 10۔ اور اس کے اس انداز پر فجر سہم گئی تھی۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائی تھی اور اس میں اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی نمی تیر رہی تھی۔ شہریار ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہوا تھا۔ اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، اور یہ بات اسے خود بھی معلوم نہیں تھی کہ وہ اتنا بے چین کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بغیر کچھ کہے ہی آفس سے نکل گیا تھا، اور پیچھے فجر سر جھکائے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ شہریار دوبارہ آفس نہیں آیا تھا، شاید وہ کہیں چلا گیا تھا۔ سی ایس ڈپارٹمنٹ کی فرسٹ کلاس میں آج ایک شخص کا اضافہ ہوا تھا۔ سارہ شاویز کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ پروفیسر عبدالوحید نے سارہ کے فادر کے کہنے پر اسے شاویز کے گروپ میں ڈالا تھا۔ اخلاص اور حنا، آپ دونوں خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون دوسرے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، پروفیسر عبدالوحید کی بھاری آواز گونجی تھی۔ اخلاص آج فرنٹ سیٹ پر تھی،
کیونکہ کل اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ پروفیسر میں دوسرے گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اخلاص نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اور اس کی بات پر شاویز کا دل ڈوبا تھا۔ ابھی تو وہ صحیح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا۔ سر، اگر اخلاص جائے گی تو ہمارے گروپ کا سیکوینس خراب ہو جائے گا، اس لیے ہمیں حنا کو ریپلیس کرنا چاہیے۔ شاویز نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا۔ ہی از رائٹ، حنا آپ 6 گروپ میں ہوں گی۔ عبدالوحید نے شاویز کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ شاویز نے ایک فاتحانہ نظر اخلاص پر ڈالی تھی اور اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم اس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ سارہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ شاویز نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پروفیسر عبدالوحید کی رعبدار آواز نے ایک بار پھر پورے کلاس کو خاموش کروا دیا تھا۔ آج سے تم لوگ گروپس میں بیٹھو گے، پروفیسر نے تہمکانہ انداز میں کہا تھا، اور اس کی بات پر اخلاص کا دل ڈوبا تھا۔ اللہ، میں کیسے اس شخص کے ساتھ بیٹھوں گی؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ آفس میں ہر طرف دھواں بھرا ہوا تھا۔ حسان نے ایک اور سگریٹ سلگائی تھی، شاید وہ اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ول میک یو ریگریٹ دس شہریار، اس نے غصے سے ایش ٹرے سامنے دیوار پر ماری تھی، اور اگلے ہی پل دیوار پر کالے نشان رہ گئے تھے۔ جب سے عدنان منظر سے غائب ہوا تھا، احسان کی کمپنی مسلسل لاس میں جا رہی تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ شہریار نے سب کو دھمکی دی تھی کہ جو بھی حسان کے ساتھ ڈیل کرے گا تو شہریار افندی کو اپنا دشمن بنا لے گا۔ حسان نے غصے سے فون نکالا تھا اور ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کل تک اس کی موت کی خبر ٹی وی پر چلنی چاہیے۔ حسان انتہائی غصے سے داڑا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، کام ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے پروفیشنل انداز میں بات کی گئی تھی۔ حسان نے فوراً کال کاٹ دی اور اب ایک اور سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ اخلاص نے فجر کی بات پر عمل کر کے اپنے لیے ایک کاؤنٹر لیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پر کیا پڑھے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پر لا الہ الا اللہ پڑھے گی، کیونکہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اسے اپنا ایمان ہی تو مضبوط کرنا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں پر بھی فوکس کرنا شروع کیا تھا۔ 5 وقت کی نماز وہ پہلے بھی پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ پہلے صرف فرض پورا کرتی تھی کسی بوجھ کی طرح، اور اب وہ ہر نماز کو دل سے پڑھتی تھی، ٹھہر ٹھہر کر، ہر لفظ کا مطلب سمجھ کر۔ اسے اللہ کا محبوب بننا تھا، اور وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس میں اللہ کے لیے اپنی محبوب شے چھوڑنے کا حوصلہ تھا، اور باقی دنیا کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی جو رات کو سوئیں، بلکہ اسے تو تہجد کے لیے اٹھنا تھا۔ اسے رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے سرگوشی کرنی تھی، اسے اپنے اللہ کو منانا تھا اور اس کا محبوب بننا تھا۔ فجر نے آج ڈارک پرپل ابائے پر وائٹ کلر سٹارز سے نقاب کیا ہوا تھا۔ آج انہوں نے شہریار کے سانگ کی شوٹنگ کے لیے ایک ہوٹل میں جانا تھا۔ شہریار کی گاڑی میں پیچھے فجر اور شہریار بیٹھے تھے، جبکہ ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ فجر اتنی سیکیورٹی دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اس کے لب مسکرائے تھے۔ اب اس حلق کو کون کچھ بولے گا جو اتنی سیکیورٹی کی ہے؟ گاڑیاں اپنی منزل پر روانہ تھیں۔ دفعتاً تمام گاڑیاں رکی تھیں۔ سامنے شاید کچھ آ گیا تھا۔ گارڈز نکل کر چیک کرنے لگے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ سمجھتے کہ گولیوں کی آوازیں سنائی دیں تھیں۔ فجر ان آوازوں پر بوکھلا گئی تھی۔ اچانک ایک گارڈ ان کی گاڑی کے شیشے کے پاس آیا تھا۔ سر، آپ اس کار سے نکلیں، یہ سیف نہیں ہے۔ گارڈ کی بات پر شہریار نے دروازہ کھول لیا تھا۔ فجر سر گرائے بیٹھی تھی۔ فجر، آپ نکلیں یہاں سے۔ گولیوں کی تیز آوازوں کی وجہ سے شہریار نے بھی اپنی آواز تیز کی تھی، لیکن فجر اسے سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ شہریار نے اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ اسے گاڑی سے باہر لایا تھا۔ شہریار کے کچھ گارڈز نے ان دونوں کی شیلڈ کیا تھا اور کچھ حملہ کو گولیوں کا جواب دے رہے تھے۔ فجر نے زور سے شہریار کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میرے بابا وہاں ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ مر جائیں گی، وہ میرے بابا ہیں وہاں۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے اختیار اس طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں فائرنگ ہو رہی تھی۔ فجر، آپ ہوش میں ہیں؟ نہیں ہیں وہاں آپ کے بابا، کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہریار اس کے قریب ہو کر نرمی سے بولا تھا۔ اب وہ دونوں ان لوگوں سے تھوڑا دور کھڑے تھے۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، چھوڑو، تم سب مجھ سے میرے بابا کو چھیننا چاہتے ہو۔ فجر کا انداز اچانک بدلا تھا۔ فجر، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے نہیں کیا یہ سب، آپ کے بابا یہاں نہیں ہیں، آپ پلیز چلے یہاں سے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر پکڑا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا جسے کسی کے مرنے یا جینے سے فرق پڑے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، چھوڑو مجھے۔ شہریار کو دھکا دے کر آگے بڑھی تھی۔ شہریار جلدی سے اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک گولی فجر کی بازو کو چھو کر نکلی تھی، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کے پرپل ابائے پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا، اور اس کا وائٹ اسکارف بھی خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ شہریار بھاگتا ہوا فجر کے پاس آیا تھا
اور اسے باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اس کا دل پتھر ہے، لیکن اسے آج پتہ چلا کہ دل کبھی بھی پتھر نہیں ہوا کرتا۔ اس کے دل میں ابھی بھی احساسات تھے، اور یہ اسے آج اس لڑکی کی تکلیف دیکھ کر پتہ چلا۔ گاڑی تقریباً 20 منٹ بعد ہاسپٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈیا والوں کو شہریار پر ہونے والے حملے کی خبر مل گئی تھی، لیکن وہ لوگ ابھی تک ہسپتال نہیں پہنچے تھے۔ اس نے فجر کو اسٹریچر پر لٹایا تھا اور اب اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا۔ شہریار باہر دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا حلیہ بے ترتیب تھا۔ بھورے رنگ کی ٹی شرٹ پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ باہر میڈیا والے کھڑے تھے، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے سر، آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کی بات پر شہریار کی جان میں جان آئی تھی۔ شہریار بغیر ان کی طرف دیکھے روم میں داخل ہوا تھا۔ فجر نے اپنا نقاب پھر سے اوڑھ لیا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں فجر؟ شہریار نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ یس سر، آئی ایم فائن ناؤ، فجر نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں، یہ آفس نہیں ہے۔ شہریار نے اس کو نارمل کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، فجر جھٹ سے بولی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ اسے تو اس کا نام تک یاد نہ ہو سکا۔ ابھی تک شہریار بھی کچھ اور کہتا کہ اس کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کر کے باہر چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد شہریار پھر سے روم میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ پر فجر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ کے قریب آیا تھا، لیکن وہاں اسے سوائے ایک کاغذ کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ اس نے جلدی سے کاغذ کھولا تھا۔ تھینک یو فار ٹوڈے، اور آخر میں یور پی اے لکھا ہوا تھا۔ شہریار نے کوئی 10ویں دفعہ اس سطر کو پڑھا تھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ جو میرا ہوتا ہے میں اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا، اور یہ بات آپ بہت جلدی جان جائیں گی۔ شہریار تھوڑی دیر بعد روم سے نکلا تو اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ باہر آ کر سارے نیوز والے اس پر جپٹ گئے تھے۔ سر، آپ اس حملے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، آپ کو کس پہ شک ہے؟ ایسے بے شمار سوالات کیے گئے تھے۔ شہریار تحمل سے ان کو سنتا رہا۔ جب رپورٹرز خاموش ہوئے تو وہ تھوڑا آگے بڑھا تھا۔ اٹس پرسنل، آئی ہوپ آپ لوگ دوبارہ اس بارے میں سوال نہیں کریں گے، شہریار اپنے مغرور انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے احسان کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اگلے ہی پل گاڑی زن کی آواز سے آگے بڑھ گئی تھی۔ پاسٹ، سفید گاڑی میں اس وقت پیچھے 8 سالہ فجر اور کرنل صدیقی بیٹھے تھے، جبکہ سامنے ان کے دوست میجر عارف بیٹھے تھے۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو بہت بڑی اسکالر بنوں گی، فجر نے معصومیت سے کرنل صدیقی کو کہا تھا۔